अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ वलाना और आप देख रहे हैं फयाज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान में इस वक्त आपके पास हफ्ते की सुबह और हमारे पास यहाँ कनाडा टोरंटो में इतवार की रात। आज जिन मौज़ूआत पे मैं बात करना चाहता हूँ, एक तो भावल नगर सानिया के हवाले से बात करनी है, जहाँ ISPR का भी मौक़िफ़ सामने आ गया है और IG पंजाब पुलिस का भी मौक़िफ़ सामने आ गया है। हमने अपने गुज़श्ता व्लॉग में कहा था कि जितना खामोश रहेंगे इतना इनका नुकसान होगा, जितना जल्दी ये अपना मौक़िफ़ देंगे, जितना जल्दी सामने आएंगे ज़िम्मेदारान और बताएंगे जो इनके अफसरान हैं कि क्या मामला हुआ है और कहाँ तक आगे इन्वेस्टिगेशन पहुंची है, इतना बेहतर होगा। उस पर बात करेंगे कि उन्होंने अगर सामने आ भी गए हैं तो उन्होंने क्या कमाल किया है, अपने रिएक्शन में क्या कमाल जाहिर किया है उन्होंने। फिर बात करेंगे तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान या सिविल सुप्रीमेसी और सिविल बालादस्ती के हवाले से जो तहरीक ये आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो शुरू करना चाहते हैं, आज उसका पहला दिन है और उसमें क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी पार्टी आ गई है और हुकूमत उन्हें टफ टाइम देने का क्या इरादा कर चुकी है और होगा क्या सूरत ऐसी रही तो। और फिर बात करेंगे कि इमरान खान को शाह महमूद कुरैशी को ईद पढ़ने दी गई है या नहीं दी गई, और इस अहम मौके पे, ईद के मौके पे, अमरीकी महकमा खारजा इमरान से अपने नुमाइंदे की मुलाकात के हवाले से क्या कह रहा है। और फिर वो जो PIA की यहाँ एयर होस्टेस पकड़ी गई थी हिना सानी, उसके हवाले से अब तक जितनी खबरें आई थी वो सारी गलत साबित हुई। असल खबर आज देंगे और हिना सानी कब रिहा हो रही है, कब उनकी जमानत हो रही है और असल कहानी क्या थी, उनके कब्जे से क्या निकला था असल में जिसकी वजह से वो उसको ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। और फिर आखिर में वक्त बचा तो 6 जजेस के हवाले से जो केस है उसके पहले दिन के जो समाअत का ऑर्डर है, उस ऑर्डर पे क्या हुआ है और उस ऑर्डर की वजह से अतर मिनल्ला के खिलाफ कौन लोग किसके कहने पे उनके खिलाफ चढ़ दौड़े हैं। ISPR का मौकफ, DG ISPR का मौकफ आया है, सिंपल शॉर्ट एंड क्लियर आया है, बहुत अच्छा उन्होंने मौकफ दिया है। जिस तरह IG पंजाब उस्मान अनवर साहब ने लंबी लंबी छोड़ी है, उन्होंने ये काम नहीं किया। ISPR वालों ने मुख्तसर काम रखा है और उन्होंने कहा है जी कि वाकया को अफसोसनाक करार दिया है। बिल्कुल अच्छी बात है, अफसोसनाक ही है, आपने ये अच्छा किया, अफसोसनाक करार दे दिया है, इस पे फख्र नहीं किया। उन्होंने कहा है जी कि JIT बना दी गई है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, ये भी ठीक है। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इख्तियारात तो उनके थे ही नहीं। अगर आपके आर्मी वालों की बात हो रही है तो उनके इख्तियारात तो आर्मी के कंटोनमेंट के एरिया में होते हैं और उस वक्त तक जब तक सिविल कोई महकमा उनसे उनकी मदद ना मांगे उस वक्त तक वो बाहर सिविलियन एरिया में जाके कुछ नहीं कर सकते। उनका तो दायरा इख्तियार था ही नहीं, उसका नाजायज या जायज इस्तेमाल की तो बात ही नहीं हो रही है। नहीं हो, क्योंकि आपने रट्टे पट्टे फिक्रे बनाए हुए होते हैं। अब ये गौर नहीं करते कि जो फिक्रा हम बाहर भेज रहे हैं अपने प्रेस रिलीज या हैंड आउट के तौर पर, इसका रिएक्शन क्या होगा और लोग इसे क्या वाकई उसके लिटरल मैनी में लेते हैं या ये सिर्फ रस्मी से फिक्रे हैं आपके। और फिर आपने कहा जी बाद अनासर ने तकसीम पैदा करने के लिए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। तकसीम पैदा करने की जरूरत क्या थी? तकसीम तो ठीक, तो इसीलिए आपने डांग सोटा किया था, एक दूसरे के खिलाफ आप लड़ रहे थे। और इससे बड़ी तकसीम का सबूत आपको क्या चाहिए? बिल्कुल ही आपने एक दूसरे के सर खोल देने थे, सर तो खोले आपने, क्या आपने बिल्कुल ही एक दूसरे को की जान ले लेनी थी? फिर पता चलना था कि तकसीम आप में है। तकसीम तो थी, ये तकसीम का तो अमली मुजाहरा आपने किया। मजमूम मकासद के लिए रियासती इदारों और सरकारी महकमों के दरमियान तकसीम पैदा करने की कोशिश की गई। रियासती इदारों और सरकारी महकमों, और भाई पाकिस्तान के आम आदमी को ये रियासती इदारे और सरकारी महकमे ये इतनी साइंस समझ नहीं आती। उन्हें सिर्फ इतनी बात समझ आती है कि वर्दी आपके फौजी जवानों ने भी पहनी हुई है और वर्दी पुलिस के लोगों ने भी पहनी हुई है, और अगर दो वर्दी वाले आपस में लड़ेंगे तो अवाम का क्या होगा? आप वर्दी वालों से अवाम ये तवक्को रखती है कि आप उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देंगे और उनकी हिफाजत करेंगे और अमन अमान की सूरत हाल आपकी मौजूदगी में बेहतर होगी। लेकिन आप तो अब दहशत की अलामत बन चुके हैं। जहां आप होंगे, जहां पंजाब पुलिस वाले वर्दी वाले होंगे, वहां फिर आम शहरियों की ज़िंदगी तो महफूज नहीं है, क्योंकि जो कुछ आपने मुजाहरा किया है और जिस तरह की वीडियोज़ आपने खुद फखरिया तौर पर बनाई हैं, क्योंकि जब आप वहाँ मार कुटाई कर रहे थे एक दूसरे की, स्पेशली जब अनवर जट के घर पे वहाँ जो मार कुटाई हुई उसकी वीडियो बनाई तो वो पुलिस वालों ने फ़ख्र से बनाई। शायद उन्होंने अपने किसी अफसरान को भेजनी होगी या अपने रिकॉर्ड में रखनी होगी, या उसकी बुनियाद पे शायद जिस तरह डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने PTI वालों को मारा 2 साल तो उन्हें तमग़े शुजात और तमग़े जुरत और सितारे बसालत और सितारे जुरत पता नहीं क्या कुछ मिल गया। शायद ये भावल नगर पुलिस वाले भी समझ रहे थे कि वो अनवर जट जो SSG कमांडो है उसके घर में उनकी ख़वातीन पे आप वो जुल्म तशद्दुद करेगा और उसकी वीडियो बना के अपने बास को भेजेगा तो शायद उन्हें भी कोई इस तरह का तमगा मिल जाएगा। और जब आप लोग जो ISPR जिनकी तर्जमानी कर रहे हैं, जब मिलिट्री वालों ने थाने में जाके पुलिस वालों को मारा तो फिर आप लोग फखरिया तौर पर वो वीडियोस बना रहे थे कि शायद आपको कहीं से कुछ तमगा इम्तियाज़ मिलना था या निशान इम्तियाज़ मिलना था। लोगों में तकसीम की आप क्या बात करते हैं? आप तो खुद फखरिया तौर पर ये सारा कुछ कर रहे थे और उसे रिकॉर्ड बना रहे थे। अब आते हैं IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के तबसरे पे। वो कहते हैं जी पुलिस का मोरल पस्त नहीं हुआ। क्या डिटाई है? मोरल पस्त नहीं हुआ और आपको घंटे की तकरीर अपना रिकॉर्डेड मैसेज आपको देना पड़ा है। और जो पूरे पाकिस्तान में 3 दिन से चल रहा है, जो पंजाब पुलिस की इज्जत अफजाई हो रही है, वो आपके सामने ही है। सोशल मीडिया इस वक्त मेन टूल है इस वक्त लोगों का एक दूसरे से रब्ता रखने का। अब लोग मेन स्ट्रीम के अखबारात नहीं पढ़ते, अब लोगों ने मेन स्ट्रीम के टेलीविज़न देखने भी ख़त्म कर दिए हैं। अब ये जो हाथ में टेलीफोन है हर बंदे के हाथ में, यही मेन स्ट्रीम मीडिया है।
اب اسی میڈیا کے ذریعے آپ بھی، آپ کے بچے بھی، آپ کے گھر والے بھی، آپ کے آفس والے بھی، آپ کے پولیس اہلکار بھی، سارے اسی سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے آپ اسے اوائڈ نہیں کر سکتے۔ اور آپ کہتے ہیں جی تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ ملک دشمن کالعدم تنظیم واقعے کو بنیاد بنا کر عوام میں اداروں کے درمیان ٹکراؤ کا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی۔ حضور اچھا ہوتا آپ یہ بھی بتا دیتے یہ کون سی ملک دشمن کالعدم تنظیم ہے۔ اس طرح گول مول کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ عثمان انور صاحب، آپ نے ریکارڈڈ میسج دیا ہے، اگر آپ پریس کانفرنس کرتے، سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے رپورٹر، چاہے وہ لاہور کے ہوتے یا بھاول نگر کے ہوتے، آپ سے وہ پوچھتے کہ حضور واضح کریں یہ ملک دشمن کالعدم تنظیم کون سی ہے، نام بتائیں اس کا، کیونکہ اگر آپ وردی پہنے ہوئے بھی ڈرتے ہیں اس ملک دشمن کالعدم تنظیم کا، پتہ نہیں وہ کون سی ملک دشمن کالعدم تنظیم ہے آپ کے سامنے۔ پاکستان میں آج تک تو کوئی ملک دشمن کالعدم تنظیم ایسی نہیں آئی جس کا اتنی جرت ہو کہ وہ اداروں کے درمیان بھی تقسیم پیدا کرے اور عوام میں گمراہی بھی پھیلائے۔ کوئی ملک دشمن تنظیم اس طرح نہیں کر سکتی۔ ملک دشمن تنظیم ٹی ٹی پی والے ہیں، تحریک طالبان پاکستان والے، یا بلوچستان لبریشن آرمی جو بلوچستان میں علیحدگی پسندی کی تحریکیں چلا رہے ہیں، وہ ملک دشمن کالعدم تنظیمیں ہیں، یا تحریک طالبان پاکستان والے ملک دشمن کالعدم تنظیم ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ہے تو حضور بتائیں، ورنہ اس طرح کی گول بول سی باتیں نہ کریں اور سیاست نہ کریں۔ سیاست آپ کا کام نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے اور اس حلف میں آپ نے کہا ہوا تھا کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا، لیکن پچھلے 2 سال سے آپ جو کچھ کر رہے ہیں سر تاپا سیاست ہی کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے اس 2 سال کے اندر کے دوران جتنا پی ٹی آئی والوں کو آپ نے مارا، جتنا ان کے خلاف آپ نے ایکشن کیے، جتنا آپ نے پولیس گردی کی پورے پنجاب میں، اتنے ہی آپ نے آپ کے اور آپ کے لوگوں نے مبینہ طور پر کرپشن بھی کی، اور وہ پیسے آپ نے باہر ٹرانسفر کیے۔ آپ باہر میں اپنے بچوں کو، فیملیز کو سیٹل کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جس دن یہ حکومت نہ رہی جس نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور جس دن آپ یہاں سے ریٹائر ہوئے اور فارغ ہوئے، اگلے دن آپ کا اس پاکستان میں جینا محال ہو جائے گا، آپ پاکستان سے بھاگ جائیں گے۔ جو آپ کی حرکتیں ہیں، جو آپ کی کاروائیاں ہیں۔ آپ نے آگے فرمایا کہ ڈاکوؤں، چوروں، بدماشوں اور سماج دشمن عناصر کے ساتھ جنگ اسی جوش جذبے کے ساتھ جاری رہے گی۔ پتہ نہیں کون سا جوش و جذبہ ہے۔ جوش و جذبہ تو دیکھ لیا آپ کا جب آپ وہ انور نامی بندے کے گھر گئے تھے، جسے ناکے پہ روکا تھا آپ کی پولیس نے، اور وہ پھر وہاں سے نکل گیا، یا آپ کے لوگوں نے مبینہ طور پر جو اس سے 50,000 مانگا، وہ 50,000 نہیں ملا، جس بندے کو چھوڑا، عمران نامی بندے کو، پھر جس کو چھوڑا اس نے رفاقت کا نام بتایا، رفاقت سے آپ نے 1 لاکھ مانگا، رفاقت سے آپ 1 لاکھ کے چکر میں پہنچے وہاں، تو وہاں جا کے آپ نے ریٹ 5 لاکھ بڑھا دیا آپ کے لوگوں نے، پولیس بھاول نگر پولیس جس طرح بتایا جاتا ہے۔ تو وہ پتہ نہیں وہ پولیس کی ریکوریاں جو آپ کر رہے ہیں، جو لوگوں سے ناکوں پہ لوگ روک رہے ہیں آپ لوگوں کو، اور یہ جو ناکہ ہے، جو مشہور و معروف ناکہ ہے تھانہ مدرسہ کے باہر پہ لاکھوں کروڑوں کی جو ریکوری ہوتی ہے آپ کی، اور اس سے پہلے 2-3 ڈی پی او کو تبادلہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے، اس ناکے کی وجہ سے، اور اس دفعہ بھی عیدی مہم پہ تھے آپ کے لوگ، اور یہ 8 اپریل کا واقعہ ہے، اور اب 13 آ گئی ہے، 13 پہ آپ آ کے بول رہے ہیں، 8، 9، 10، 11، 12 آپ نہیں بولے، 5 دن آپ خاموش رہے ہیں، اور آخر میں آپ نے یہ نکالا ہے اس میں سے کہ جی ہم ڈاکوؤں، چوروں، بدماشوں اور سماج دشمن عناصر۔ ڈاکوؤں چلیں، ڈاکوؤں مان لیتے ہیں کہ وہ کچے اور پکے کے ڈاکو، آپ کی ان کے ساتھ جنگ لگی ہوئی ہے، جس میں ابھی تک آپ جو ہے آپ کا پلڑا نہیں، ان کا جو کچے اور پکے کے ڈاکو ہیں ان کا پلڑا بھاری ہے، آپ وہاں بھی شکست کھا چکے ہیں اور آپ کی پولیس بھی شکست کھا چکی ہے۔ ٹھیک ہے، چوریاں پنجاب بھر میں بہت ہو رہی ہیں، چوروں بھی مان لیتے ہیں۔ بدماشوں، اب یہ بدماش کون ہے اس کی ایک وضاحت کریں نا۔ کیا وہ بدماش ہیں جنہوں نے آپ کے تھانے میں آ کے آپ کو مارا، یا وہ بدماش ہیں جو جن کو آپ کبھی کبھی وردی اتار کے سول کپڑوں میں پہنا کے انہیں مختلف ٹارگٹس دیتے ہیں کہ فلاں کور کمانڈر ہاؤس میں گھس جاؤ، فلاں جگہ پہنچ جاؤ، فلاں جلسے میں پہنچ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، زمان پارک پہنچ جاؤ، سول کپڑوں میں جو آپ اپنے بندے اسپیشل برانچ کے بھیجتے ہیں، یہ وہ بدماش ہیں؟ کون ہیں بدماش؟ ایکسپلین کریں نا۔ پریس کانفرنس کرتے تو میڈیا والے آپ سے پوچھتے کہ کون ہے بدماش، کیونکہ بدماش نامینیٹ کرنے پڑتے ہیں نا، ایسے الزام لگانے سے تو بات نہیں بنے گی۔ آپ پولیٹیشین تو نہیں ہے کہ سیاست میں بس ایک دوسرے کے خلاف سیاسی جلسوں میں تقریریں کر لیں۔ سماج دشمن عناصر کے خلاف سماج دشمن بھی آپ کو ایکسپلین کرنے پڑیں گے۔ جب بھی آپ میڈیا کے سامنے آئیں گے، میڈیا آپ سے پوچھے گی، وضاحت مانگے گی کہ آپ نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے تھے، کب استعمال کیے تھے، کس کے لیے استعمال کیے تھے۔ اس طرح نہیں ہے کہ آپ ایسے ایک اسٹیٹمنٹ دے کے آگے نکل جائیں گے۔ آپ گورنمنٹ امپلائی ہیں، آپ کی تنخواہ، آپ کی تمام مراعات، سارا جو آپ کا تم تراک ہے، وہ اپنے پنجاب کے لوگوں کے ٹیکس کی کلیکشن سے جو منی ہوتی ہے اس سے آپ کی ادائیگی ہوتی ہے ساری، اور آپ اسی طرح سیاسی بیانات دے کے آگے نکل جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا آئی جی صاحب۔ اور آپ نے کہا جی کہ مورائل ہمارا ہائی ہے، اگر مورائل ہائی ہے تو پھر آپ اپنے وہ احسانات کیوں گنواتے رہے،
آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ آپ نے کہا جی کہ ہم نے پولیس کو اتنی ترقیاں دی، ہم نے ان کے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے ہم نے فنڈز دیے، ہم نے بیمار جو لوگ تھے ان کے لیے دیے، ہم نے ان کے لیے وکیلوں کا انتظام، جو مختلف مقدمات میں ہمارے لوگ پھنس جاتے ہیں ان کے لیے لیگل ایڈ کی ہیلپ کی، آپ نے پورے اپنے احسانات گنوا دیے، حالانکہ آپ کو تو صرف پریس کانفرنس کرنی تھی، پریس کانفرنس تو آپ کی ضرورت نہیں ہوئی کرنے کی، آپ کو اسٹیٹمنٹ جو دینی تھی آپ نے ریکارڈڈ میسج دیا آپ نے، اور آپ کو تو صرف اس پہ باول نگر پہ بات کرنی تھی، لیکن آپ نے اپنے یہ سارے احسانات کیوں گنوائے؟ اور ان احسانات کی جو ڈیٹیل ہے اور اس کی تصدیق جو ہے وہ بھی 2 دن میں لاہور کے کرائم رپورٹر کر دیں گے، ظاہر ہے وہ پولیس والوں سے پوچھیں گے کہ ہاں جی آپ کے باس یہ اتنے بلند و بانگ دعوے کر رہے تھے، ان میں سے کتنے دعوے ٹھیک ہیں اور کتنے غلط ہیں، تو وہ بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی حرکات و سکات سے اور آپ کے چہرے کے تاثرات سے نہیں لگتا کہ آپ کو اتنے پاپولر ہیں پولیس میں، یا اتنی کو آپ کی طبیعت اس طرح کی ہے، آپ کا مزاج اس طرح کا ہے، اور بہت آپ اپنے سبارڈینیٹ سے کوئی پیار سے محبت سے پیش آنے والے ہیں۔ جس طرح آپ پاکستان کے اور پنجاب کی عوام سے پیش آ رہے ہیں، جس سختی سے اور جس کرختگی سے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ اپنے سٹاف سے بھی اس طرح پیش آتے ہوں۔ آپ اگر اپنی سیٹ پر موجود ہیں تو صرف اس لیے موجود ہیں کیونکہ آپ کسی اور کی خدمت کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے، اس وجہ سے، ادروائز کوئی ریزن نہیں ہے وہاں آپ کے بیٹھنے کی۔ آپ کی کارکردگی 2 سال کی پبلک کے سامنے۔ آگے آپ نے کہا جی سوشل میڈیا، آپ نے سوشل میڈیا پہ بھرپور غصہ نکالا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی نکالا، لیکن وہ جلدی میں انہوں نے اپنا کام ختم کیا، 3-4 فکروں میں نمٹا لیا۔ انہیں پتا تھا جتنا اس میں آگے گھسوں گا اتنا میرا جو ہے نقصان ہوگا۔ آپ نے کوئی لمبی چوڑی تقریر کر ماری اور آپ نے کہا جی سوشل میڈیا، حضور جس سوشل میڈیا پہ آپ اتنا غصہ کر رہے تھے، یہ سوشل میڈیا کی مدد سے ہی آپ نے اپنا ریکارڈڈ میسج پبلک میں عام کیا ہے۔ آپ نے اگر مین سٹریم میڈیا کی ضرورت ہوتی آپ پریس کانفرنس بلاتے، میڈیا کو سامنے بٹھاتے، اخبارات کے رپورٹرز کو اور ٹیلی ویژن کے رپورٹرز کو، اور ان کے سامنے آپ پریس کانفرنس کرتے اور پھر مین سٹریم میڈیا پہ چلوا لیتے، لیکن نہیں، آپ نے کیمرہ آن کیا، اپنا میسج ریکارڈ کروایا اور پھر سوشل میڈیا کے ذریعے آپ نے اسے عام کروایا۔ جس چیز کو آپ برا کہہ رہے ہیں اسی کو آپ استعمال کر رہے ہیں، اور یہ کامیابی ہے پاکستان بھر کے ان کی بورڈ وارئرز کی۔ شاباش میں دوں گا آپ کو کہ آپ نے ان لوگوں کو گھٹنوں پہ آپ لے آئے ہیں۔ آپ جاری رکھیں اپنا کام۔ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو آپ کی ایک پبلک اویئرنیس کمپین ہے، پبلک اپنے طور پر کر رہی ہے، اور یہ جو سوشل میڈیا پہ چیختے ہیں اتنے لوگ، اسپیشلی مسلم لیگ نون والے، یا اس وقت پی ڈی ایم 1 پی ڈی ایم 2 والے، یا آئی ایس پی آر والے، یا جی دوسرے آپ پنجاب پولیس والے، اتنا چیخنے کی ضرورت کیوں ہے بھائی؟ سوشل میڈیا مینز عام آدمیوں کا میڈیا ہے۔ اس میں کسی بندے کو لاگ ان ہونے سے پہلے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی، یا اس طرح کی کوئی اسپیشل انہیں انٹری پاس نہیں ملتا کہ آپ پی ٹی آئی سے ہیں تو آ جائیں آپ سوشل میڈیا جوائن کر لیں۔ سوشل میڈیا کوئی بھی بندہ بھی جوائن کر سکتا ہے۔ آپ ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں کوئی بھی بنا سکتا ہے، فیس بک پہ بنانا چاہتے ہیں کوئی بھی بنا سکتا ہے، واٹس ایپ ہر بندے کے پاس ہے، یوٹیوب پہ آپ جانا چاہتے ہیں آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں، یوٹیوب آن کریں، یوٹیوب دیکھیں، یوٹیوب پہ کامنٹ کریں، آپ شیئر کریں، جو چیز کسی کو جہاں اچھی لگتی ہے لوگ شیئر کرتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ کی 5 منٹ کی ایک گفتگو اگلے 1 گھنٹے میں 1 لاکھ 5 لاکھ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اگر آپ سوشل میڈیا پہ اتنا غصہ ہے، ویسے آپ کا غصہ بنتا نہیں ہے، حالانکہ پنجاب پولیس کا اپنا ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے، بلکہ یہاں میں آپ سے درخواست بھی کروں گا کہ پنجاب پولیس اپنا ٹویٹر کا اکاؤنٹ کھول دے، کیونکہ آپ نے جس طرح آئی جی پنجاب عثمان انور صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے پنجاب پولیس کو بہت ترقیاں دی ہیں اور پنجاب پولیس جیسی جوش و جذبے کے ساتھ لڑتی رہے گی، تو اگر آپ ٹویٹر اکاؤنٹ کھول دیں تو لوگ کامنٹ سیکشن، اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ تو آپ کا اوپن ہے، آپ نے اپنا کامنٹ سیکشن بند کیا ہوا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں لوگ مبارکبادیں دینا چاہتے ہیں، جو پنجاب پولیس کی ترقیاں ہوئی ہیں لوگوں کی، ان ترقیوں پہ مبارکبادیں دینا چاہتے ہیں، اور جس جوش و جذبے سے آپ لڑ رہے ہیں اس جوش و جذبے پہ بھی آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پلیز ٹویٹر پہ اپنا کامنٹ سیکشن اوپن کر دیں۔ آگے بات کرتے ہیں جی تحریک تحفظ آئین پاکستان نام رکھا گیا ہے، جو اس وقت اپوزیشن کی 6 جماعتوں نے اتحاد بنایا ہے۔ 6 ابھی تک اس پہ باقاعدہ سٹیج پہ آ کر بیٹھ گئی ہیں، 6 پائپ لائن میں ہیں۔ اگلے ہفتے 10 دنوں میں 2 ہفتے میں تقریباً یہ 12 تعداد ہو جائے گی ان اپوزیشن کے جو اتحاد کی جماعتیں ہوں گی ان کی، اور جب یہ 10-12 ہو جائیں گی تو پھر ان کا وزن اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ یہ جو فارم 47 والی گورنمنٹ ہے ان کو پتہ چل جائے گا کہ زمین کس طرح گرم ہوتی ہے۔ یہ فکرہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے مستعار لے رہا ہوں کیونکہ یہ فکرہ ان کے حوالے سے ہی مشہور ہوا تھا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا آج جو اجتماع ہوا ہے بلوچستان میں، اس میں عمر ایوب صاحب تھے پی ٹی آئی کی طرف سے، محمود اچکزئی تھے، اختر مینگل تھے، لیاقت بلوچ تھے، راجہ ناصر عباس تھے، حامد رضا تھے۔ صدر بنایا گیا، ابھی تک نامزد کیا گیا ہے محمود اچکزئی صاحب کو۔ اگر انہوں نے یہ صدارت عہدہ ایکسیپٹ کر لیا تو یہ اس کو لیڈ کریں گے، اور آئین کے تحفظ اور سول سپریمیسی کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم مہنگائی کے خلاف بھی مہم چلائیں گے۔ آج ان کا جلسہ پشین اور چمن میں ہے۔ پشین میں ادھر انہوں نے جلسہ حالانکہ اناؤنس کیا ہوا تھا 10-12 دن سے، آج ڈی سی پشین کی انتظامیہ نے وہاں دفعہ 144 لگا دی ہے۔ اب دفعہ 144 لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی انہوں نے اناؤنس کیا ہے جلسہ اور گورنمنٹ ڈر گئی ہے۔ ایسی کون سی بات ہے؟ پشین میں کتنے لوگ اکٹھے کر لیں گے؟ وہ تو ایک دور دراز علاقہ ہے بلوچستان کا، جہاں کی اتنی آبادی بھی نہیں ہے، اور یہاں سے راولپنڈی
پشاور یا لاہور سے تو لوگ بڑی تعداد میں وہاں پشین نہیں پہنچ سکتے جلسہ اٹینڈ کرنے کے لیے، وہاں کے لوکل ہی بندے ہوں گے، پشین کے ہوں گے یا ارد گرد کے 2-3 شہروں کے ہوں گے، لیکن پھر اتنا خوف کیوں طاری ہے کہ آپ پشین جیسے دور دراز علاقے میں بھی اگر وہاں لوگوں میں سیاسی شعور پیدا ہو رہا ہے اور لوگ مین سٹریم پالیٹکس میں اور مین سٹریم میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو انہیں کیوں نہیں شامل کرتے آپ؟ یہی گلا تھا نا کہ جی بلوچستان کے لوگ جو ہے وہ مین سٹریم میں نہیں آتے اور وہ علیحدگی پسندوں کے اس پہ چلے جاتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، ہماری مین سٹریم پالیٹکس کی اور مین سٹریم پالیٹیشنز کی اور مین سٹریم لیڈرز پولیٹیکل لیڈرز کی بات نہیں سنتے۔ اب وہ سننے کے لیے تیار ہیں اور آپ نے وہاں دفعہ 145 لگا دی ہے۔ یہ دفعہ 145 کو آپ کو دفعہ کرنا پڑے گا، ورنہ بلوچستان اسی طرح الگ تھلگ رہے گا۔ یہ تو ہمیں داد دینی چاہیے تحریک تحفظ آئین پاکستان والوں کو کہ انہوں نے اپنی تحریک کا آغاز بلوچستان سے کیا ہے۔ وہ علاقہ جو اپنے آپ کو احساس محرومی کا شکار ہے، وہاں کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مین سٹریم کا حصہ نہیں بنایا جاتا۔ اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہو کہ مین سٹریم کی ایک تحریک جو ہے وہ شروع ہی وہاں سے ہو رہی ہے، پشین سے۔ انہوں نے اچھی سمارٹ موو یہ کیا کہ انہوں نے 2 جگہ جلسہ رکھ دیا ہے، ایک چمن میں اور ایک پشین میں۔ چمن کی ابھی تک وہاں کی انتظامیہ کو دفعہ 145 لگانے کی، دفعہ 144 لگانے کا ابھی تک خیال نہیں آیا، لیکن پشین والوں نے ہمت کی، انہوں نے پہلے کر دیا ہے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے، جس کی مذمت کی جانی چاہیے۔ چمن کا خاصہ یہ ہے کہ چمن بالکل بارڈر پہ ہے، ایران کے بارڈر پہ، اور وہاں کے لوگوں کا تقریباً 90% لوگوں کا کاروبار زندگی وہ سمگلنگ سے ریلیٹڈ یا سمگلنگ براہ راست یا بالواسطہ سمگلنگ سے ریلیٹڈ کاروباروں سے جڑا ہوا ہے۔ اور کیونکہ وہ کچھ عرصے سے وہاں گورنمنٹ سختی کر رہی ہے اس سمگلنگ کے حوالے سے، جو کہ اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، لیکن لوگوں کے متبادل روزگار کا وعدہ کیا گیا تھا، ابھی تک وہاں ان کا متبادل روزگار کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا، اس لیے لوگ وہاں تپے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ضرور یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان اپوزیشن والا ذرا گرینڈ الائنس ہے، اس کا جلسہ سننے آئیں گے، تو پشین میں جیسا بھی جلسہ ہوگا، چمن میں کم از کم وہ کامیاب جلسہ کر لیں گے۔ ویسے بھی جہاں اختر مینگل، محمود چکزئی اور باقی ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کا مجھے بھی نہیں پتا کہ انہوں نے جوائن کیا ہے کہ نہیں، لیکن وہ بھی جوائن کر لیں گے۔ انہیں بھی پچھلے الیکشن پہ یہ اعتراض تھا کہ ان کی 2-3 سیٹیں جو ان کا حق بنتی تھیں وہ ان سے چھین لی گئی ہیں۔ اور حکومت کے ڈر کا تو یہ معاملہ ہے کہ عید الفطر کے موقع پر عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو عید پڑھنے دی گئی ہے یا نہیں دی گئی۔ یہ ابھی تک خبریں آ رہی ہیں کہ نہیں پڑھنے دی گئی۔ جس طرح مہر بانو قریشی عید والے دن وہ کہتی ہیں ہم ملی ہیں شاہ محمود قریشی اپنے والد سے، لیکن عید نہیں پڑھنے دی گئی۔ اخبارات میں یہ خبر چھپوائی گئی ہے کہ نہیں، دونوں کو عمران خان کو بھی اور شاہ محمود قریشی کو بھی عید پڑھنے دی گئی ہے، اور انہوں نے اڈالہ جیل کی جامع مسجد کی فرنٹ رو میں عید پڑھی ہے، اور وہ وہاں آپس میں ایک دوسرے سے گلے بھی ملے ہیں۔ اب یہ سرکاری طور پر اخبارات میں خبر چھپوائی گئی ہے، لیکن اس کا کچھ ثبوت ابھی تک باہر نہیں آیا۔ اگر پڑھنے کی اجازت دی بھی گئی ہے تو وہ کوئی لمیٹڈ بندوں کے ساتھ پڑھنے دی گئی ہوگی۔ مین جو اجتماع ہوتا ہے اڈیالہ جیل کے اندر قیدیوں کا، اس میں یقیناً عمران خان کو جانے نہیں دیا گیا ہوگا۔ کیوں کہ خدشہ یہی ہے کہ اگر عمران خان اس طرح وہاں جاتے تو وہاں 8-10 ہزار قیدی ہیں، تو آبویسلی لوگوں نے نعرے لگانے تھے، اور قیدی نمبر 804 اور تیرا یار میرا یار، قیدی نمبر 804، اس طرح کے نعرے لگ جانے تھے، جو کہ حکومت پہ اور اڈیالہ جیل کی انتظامیہ پہ ناگوار گزرنا تھا۔ اور اگر اس طرح کے نعرے لگ جاتے تو بات تو باہر نکل آنی تھی 2 منٹ میں، تو پھر نزلہ جو ہے وہ اس انتظامیہ پہ گرنا تھا۔ حالانکہ اگر سوچا جائے کہ جیل کے اندر جو لوگ ہیں وہ تو قید میں ہیں، اگر ان پہ اس طرح کی پابندیاں ہیں، عمران خان پہ عید پڑھنے پہ اور لوگوں پہ اپنی مرضی کے نعرے لگانے پہ پابندی ہے، تو جو 25 کروڑ عوام ہیں پاکستان بھر کے اندر، اگر وہ سوچیں تو وہ بھی ایک چھوٹی سی جیل کے اندر ہی ہیں، ان پہ بھی ہزارہا قسم کی پابندیاں، ہزارہا قسم کی قدغنیں ہیں۔ یہی دفعہ 144 ہی دیکھ رہے ہیں پشین کی، گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے، اس میں اتنے بڑے بڑے لیڈران ہیں، ایک پارلیمانی پارٹیوں کے سربراہان ہیں، اور وہ ایک احتجاجی مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں یا جلسہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں اجازت نہیں ہے، تو قید میں ہی ہیں پورے پاکستان بھر کے لوگ، چاہے وہ چھوٹی جیل ہے یا بڑی جیل ہے۔ چلیں جی، عمران خان کی مقبولیت سے بات آگے جوڑتے ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ ہوئی کل، اس میں ان کے جو ترجمان ہیں میتھیو ملر سے پوچھا گیا کہ اڈیالہ جیل میں آپ کا نمائندہ گیا اگلے روز ملنے ظاہر جعفر سے، جو ایک امریکن سٹیزن ہے اور اپنی مبینہ طور پر اپنی وائف یا گرل فرینڈ کے قتل میں ملوث تھے، وہ انہوں نے ان کا قتل کر دیا تو جیل میں ہیں، ان سے امریکن ایمبیسی کا نمائندہ ملنے گیا۔ میتھیو ملر سے پوچھا گیا کہ جب آپ کا نمائندہ وہاں اڈیالہ جیل گیا اور ساتھ والے سیل میں عمران خان ایک اتنا بڑا لیڈر وہاں پابند سلاسل ہے، تو اس سے آپ کا نمائندہ کیوں نہیں ملا؟ تو اس کے جواب میں میتھیو ملر نے کہا کہ اس کا جواب تو اسلام آباد میں ہمارا امریکی سفارت خانہ ہی بہتر طور پر دے سکتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی وہ کیوں ملے، یا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں ملنا چاہتے یا ہم نہیں ملتے۔ اصل بات یہ ہے کہ ابھی چند روز پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ امریکن کانگریشنل کمیٹی کی جو ہیئرنگ ہوئی تھی، اس میں ڈونلڈ لو پیش ہوئے تھے، جو رجیم چینج کے ماسٹر مائنڈ تھے، اور ڈونلڈ لو کے ساتھ سوال جواب میں یہ کہا گیا تھا، انسٹرکشنز دی گئی تھیں اسلام آباد میں امریکہ کے سفارت خانے کو کہ آپ انتظام کریں اڈیالہ جیل میں آپ
جا کے کوشش کریں کہ آپ عمران خان سے ملیں اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ عمران خان کی زندگی محفوظ ہے، تاکہ عمران خان اپنی سائڈ کی سٹوری شیئر کر سکے۔ اب وہ شیئر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارا بندہ جائے امریکن ایمبیسی کا سٹوری سنے اور ہمیں بتائے کہ عمران خان کیا سوچ رہا ہے، کیا کہتا ہے اور کیا نہیں کہتا، کیونکہ جو کچھ باہر آ رہا ہے وہ چھن چھن کے باتیں آ رہی ہیں۔ اصل عمران خان کی سٹوری وہ رائٹ فرام دا ہارسز ماؤتھ سننا چاہتے ہیں، وہ عمران خان سے خود سننا چاہتے ہیں۔ اس لیے امریکن ایمبیسی کے کسی بھی نمائندے کا کسی بھی وقت اڈیالہ جیل میں جا کے کسی بھی بہانے سے عمران خان سے ملنے کا امکان پورا موجود ہے۔ میتھیو ملر نے اسے ڈینائی نہیں کیا۔ اب آتے ہیں جی کہ ہنا ثانی جو پی آئی اے کے ہوسٹس چند دن پہلے یہاں ٹورانٹو میں اریسٹ ہو گئی تھی، ان کے بارے میں خبریں جس طرح کی ابتدائی طور پر چلیں ہم نے بھی ذکر کیا۔ عام خبر یہ تھی کہ انہیں اریسٹ اس لیے کیا گیا کہ ان کے قبضے سے 13-14 غیر متعلقہ لوگوں کے پاسپورٹ نکلے۔ غیر متعلقہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ٹریول بھی نہیں کر رہے اور آپ کی فیملی ممبر بھی نہیں ہیں، اور اگر فیملی ممبر بھی ہیں تو وہ اگر مائنر ہیں پھر تو آپ ان کے ٹریول پاسپورٹ کیری کر سکتے ہیں۔ اگر وہ مائنر نہیں ہیں، ایڈلٹ ہیں، تو پھر ہر بندے کا پاسپورٹ اس بندے کے اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اگر بامر مجبوری کوئی بزرگ ہیں، سینئر سٹیزن ہیں، تو آپ ان کے ساتھ ان کے ریلیٹیو ہیں، آپ نے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں تو وہ قابل معافی ہے۔ ادروائز پاسپورٹ دوسرے بندے کا کیری کرنا ڈیورنگ ٹریول ایک ناقابل معافی جرم ہوتا ہے پوری دنیا میں۔ ان کے بارے میں کہا گیا تھا ان کے پاس پاسپورٹ نکلے ہیں، اور یہ بھی الزام لگایا گیا تھا کہ ان کے جوتوں کے ڈبے سے آئس نکلی ہے، جو ڈرگ ہوتی ہے آئس وہ نکلی ہے۔ یہ دونوں باتیں غلط۔ تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ ہنا ثانی کے پاس سے جوڑوں کے کپڑے تھے جو ایک نعمان نامی کاروباری شخص نے انہیں دیے تھے، اور وہ نعمان کی تلاش ابھی تک جاری ہے۔ نعمان نے اپنا ٹیلی فون جو بتایا ہوا تھا وہ بند کیا ہوا ہے اور وہ غائب ہے، لیکن آر سی ایم پی جو کینیڈا کی پریمیئر پولیس ہے وہ اور یہاں کی لوکل پولیس اور پھر ان کے کینیڈینس بارڈر سیکورٹی ایجنسی اور تمام ادارے جو ہیں وہ اتنے حشاش اور اتنے فعال اور ایکٹیو ویجیلنٹ ہیں، وہ پہنچ جائیں گے نعمان تک ود ان ڈیز۔ اس نے بتایا کہ نعمان نامی بندہ ہے جس نے مجھے کپڑے دیے تھے، وہ کپڑے میں یہاں لے کے آ رہی تھی، ان کپڑوں میں 2 مہریں تھیں، اور اس نے مجھے وہاں سے بتایا تھا کہ یہ کپڑے ہیں اور مہریں ہیں، اور میں نے کھول کے دیکھا تھا کہ مہریں واقعی مہریں تھیں، لیکن اس کی غلطی یہ تھی کہ اس نے مہریں سٹیمپ کر کے کاغذ پہ دیکھا نہیں کہ یہ کس ادارے کی مہریں ہیں، یہ کس چیز کی مہریں ہیں۔ ظاہر ہے عام آدمی نہیں دیکھتا، اس نے کہا صرف مہریں ہیں کہ میرے اپنے بزنس کی مہریں ہیں، میں نے وہاں سے لاہور سے کہیں سے بنوائی ہیں۔ آبویسلی پاکستان میں اس طرح کے کام، پرنٹنگ کا کام ہو یا مہریں بنوانا ہو، اینک بنوانا ہو، اس طرح کی چیزیں جو ہیں جس میں لیبر کاسٹ کم ہوتی ہے تو لوگ وہاں سے اس طرح کے کام کروا لیتے ہیں۔ تو اس کی ہنا ثانی کی غلطی ہے جو ایئر ہوسٹس ہیں پی آئی اے کی، کہ اس نے دیکھا نہیں کہ یہ مہریں ہیں کس کی، اور اس کو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ مہریں کیری کرنا کتنا خطرناک کام ہے۔ اب وہ مہریں کس کی تھیں، وہ ادارہ بڑا خطرناک ہے جس کی مہریں نکلی ہیں۔ وہ مہریں ہیں سی بی ایس سے، کینیڈین بارڈر سیکورٹی ایجنسی کی، اور کینیڈین بارڈر سیکورٹی ایجنسی یہاں کا پریمیئر ایجنسی ہے جو کینیڈا کے تمام بارڈرز کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ بارڈر پہ بندہ ان ہو رہا ہے، آؤٹ ہو رہا ہے، وہ کینیڈین بارڈر سیکورٹی ایجنسی کا کام ہے۔ اب یہ کینیڈین بارڈر سیکورٹی ایجنسی کی مہریں رکھنا انتہائی خطرناک کام ہے۔ اب وہ اس کے پاس تو جواز نہیں ہے، وہ کہتی ہے نعمان نامی بندے نے مجھے کپڑے دیے تھے اور اس میں یہ مہریں تھیں، یہ اس کی ہیں۔ اب وہ نعمان کی تلاش جاری ہے، لیکن اسے اتنا عرصہ اتنے دن اندر رہنا پڑا۔ پہلی بات یہ تھی کہ اس کی ضمانت کے لیے کوئی بندہ نہیں سامنے آ رہا تھا۔ آج ایک درد دل رکھنے والا شخص یہاں کینیڈین کے نژاد پاکستانی، اس نے 25,000 کا شیورٹی بانڈ جمع کرایا ہے۔ آج ضمانت منظور ہو گئی ہے ہنا ثانی کی، کل وہ رہا ہو جائیں گی۔ میں اس ضمانت دینے والے بندے سے ملا ہوں، مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے اسے اجازت نہیں لی اس کا نام لینے کی۔ اگر کل تک مجھے اجازت مل گئی تو میں اس کا نام بھی لے لوں گا کہ وہ کون بندہ ہے، جانی پہچانی شخصیت ہے ہماری کمیونٹی کی۔ 25,000 کا شیورٹی بانڈ انہوں نے بھرا ہے، ضمانت ہوئی ہے، اور وکیل کی جو 2,500 کی فیس تھی وہ پی آئی اے نے پے کی ہے۔ پی آئی اے والوں کا شکریہ۔ ابتدائی طور پر پی آئی اے ہنا ثانی کے معاملے میں اتنے ڈرے ہوئے تھے یا روایتی سستی کا انہوں نے مظاہرہ کیا کہ انہوں نے ہنا ثانی پابند سلاسل تھی، کسی نے جا کے اس کی خیر خبر نہیں لی۔ جو باتیں تھیں کہ جمیل نامی پی اے کا ریٹائر بندہ اور ایئرپورٹ گراؤنڈ سٹاف کی ایک خاتون جو بڑی ایکٹیو ہے، شاید فائزہ نام ہے ان کا، کہ وہ ہیلپ کر رہے ہیں، بالکل نہ فائزہ نے ہیلپ کیا، نہ جمیل نے ہیلپ کیا، نہ پی اے کی یہاں انتظامیہ کنٹری ہیڈ ہیں یا دوسرے کنٹری مینیجر ہیں یا دوسرے جو افسران ہیں، کسی نے ہنا کا کوئی خیر خبر نہیں لی۔ ہاں بعد ازاں جب ہماری کمیونٹی کے کچھ لوگوں نے جا کے انہیں احساس دلایا کہ وہ پی آئی اے کی امپلائی ہے اور اس کا پابند سلاسل رہنا یا وہاں الٹا سیدھا بیان دینا یا فرسٹریشن میں کچھ ایسا بیان دے دینا جس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے آپ کے ادارے کا اور پاکستان کی بدنامی آگے بڑھ سکتی ہے، وہ آپ کی امپلائی ہے، آپ جائیں اور اس کی ہیلپ کریں اور اس سے پوچھیں اصل معاملہ کیا ہے۔ اور پھر وہ $2,500 انہوں نے فی پے کی ہے لائر کی، جا کے ملے ہیں اور اس نے ساری کہانی یہ بتائی ہے، اور یہی کہانی اس نے یہاں کے جو حکام ہیں ان کو بھی بتائی ہے۔ اب اس پہ تحقیق ہوگی، اندازہ ہے کہ 3 سے 4 مہینے لگیں گے، 2 3 4 پیشیاں اس کی ہوں گی اور اس کے بعد یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا اور مزید کہانیاں بھی نکلیں گی، کیونکہ وہ یہ تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ کام کب سے شروع ہے
اور یہ اور کیا اس میں لوگ ملوث ہیں، اور یہ موریں کینیڈا بارڈر سیکورٹی ایجنسی کی موریں پاکستان سے کیوں بن کے آ رہی تھیں اور یہاں یوز کہاں ہو رہی ہیں؟ اصل بات اب یہ ہے، وہ نعمان کی تلاش جو ہی جاری ہے، اب نعمان تک جو ہی پہنچیں گے تو یہ آپ تک اس کی بھی خبر آ جائے گی۔ اب میں اجازت چاہوں گا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کی ٹیم کیا کر رہی ہے دھندا، اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ فی الحال میں آپ سے اجازت چاہوں گا، بہت جلد ایک اور ویلا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے قرب و جوار کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے۔ اللہ حافظ۔